बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्लामाबाद से जरगा लेकर सलीम साफ़ी हाजिर खिदमत है और मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज का इस्लामाबाद कम व बेश माजी के उस बगदाद का मंजर पेश कर रहा है जिसको ताराज करने के लिए उसकी सरहदों पर तातारियों का लश्कर दस्तक दे रहा था, लेकिन वहाँ के हुक्मरान और दानिश्वर फरूई मसाइल में उलझे एक दूसरे से दस्तगरेबान थे। आज पाकिस्तान का मशरिक तब्दीलियों की जिद में है और मगरिब भी। हिंदुस्तान के अंदर इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो गया और नतीजतन नरेंद्र मोदी की सरकर्दगी में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बन रही है। वो नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान और मुसलमान मुखालिफ मशहूर हैं और जो हिंदुस्तान के लिए कांग्रेस के लीडरों के बरक्स एक नया विजन रखते हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में पिछले 10 साल के दौरान पहली मरतबा सियासी और हरबी महाजों पर गैर मामूली तब्दीलियां रुनुमा हो रही हैं। इंतखाबात के पहले मरहले के नतीजे में ज़ाहिरी तौर पर अफगान सदर हामिद करज़ई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ज़ल्मे रसूल आउट हो गए। दूसरे मरहले में डॉक्टर अब्दुल्ला और डॉक्टर अशरफ गनी अहमदज़ई के दरमियान मुकाबला होगा। इस मरहले के लिए हामिद करज़ई के उम्मीदवार ज़ल्मे रसूल ने डॉक्टर अब्दुल्ला की हिमायत का ऐलान कर दिया है, जबकि कंधार से ताल्लुक़ रखने वाले एक और सदारती उम्मीदवार गुलागा शेरज़ई भी दूसरे मरहले में उनका साथ दे रहे हैं। डॉक्टर अशरफ गनी भी अपनी सफ़ों को मजबूत बनाने में मगन हैं और अफगानिस्तान की सियासत के बारे में पहले से पेशनगोई आसान नहीं, लेकिन सरेदस्त अब्दुल्ला का पलड़ा भारी नजर आता है। डॉक्टर अशरफ गनी और अब्दुल्ला में से कोई भी अफगानिस्तान का सदर बने, वो तालिबान और पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसियों में बुनियादी तब्दीलियां लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन दोनों की सोच और अप्रोच हामिद करज़ई से मुख्तलिफ है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से एसाफ की फोर्सेस का इनखला शुरू हो गया है और अगरचे अमरीकी 2014 के बाद भी अपने अड्डे बरकरार रखेंगे, लेकिन ये अमर यकीनी है कि इस साल सिक्योरिटी के मामलात अफगान फौज और पुलिस के सफर्द हो जाएंगे। पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के बाद पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात भी कशीदगी की तरफ गामजन नजर आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हालिया दौरे ईरान के नतीजे में अगरचे उस कशीदगी में कमी आई है, ताहम ये बात यकीन से कही जा सकती है कि मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान के अंदर ईरान और बाज़ अरब ममालिक की प्रॉक्सी वार में मजीद शिद्दत आएगी। ये तो बैरूनी महाज के चैलेंजेस हैं, लेकिन साबिक आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी के बकौल पाकिस्तान को इस वक्त बैरूनी से ज्यादा अंदरूनी खतरात का सामना है। बलूचिस्तान और कराची की सूरत हाल संभलती नजर नहीं आ रही, जबकि तालिबान के साथ मुज़ाकरात के ड्रामे के गुब्बारे से भी हवा निकल गई है। अगरचे अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से तालिबान अभी तक पूरी कुव्वत के साथ हमलावर नहीं हुए, ताहम शमाली वज़ीरिस्तान में पे दर पे बमबारियों से वाज़ेह हो गया कि मुज़ाकरात और मुफाहिमत के ऑप्शन को बंद कर दिया गया है। तालिबान के साथ मुज़ाकरात क्या इसके बाद भी जारी रहेंगे या कि ये दरवाज़ा बंद हो गया है? मुज़ाकरात अगर कामयाबी से हमकिनार नहीं हुए तो गलती किसकी थी, तालिबान की, हुकूमत की या फिर मुज़ाकराती कमेटियों की? इन सवालों का आज के जिरगा में जवाब जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ होंगे तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन और जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के अमीर प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम साहब और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन जनाब रुस्तम शाह मोहम्मद साहब। नाज़रीन, पहले चलते हैं पेशावर और बात करते हैं वहाँ पर मौजूद हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन, जो कि इस कमेटी में तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे, जनाब रुस्तम शाह मोहम्मद साहब से बात करते हैं। रुस्तम शाह साहब, पहले तो ये बताइए कि जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात का अमल था वो अमलन ख़त्म हो चुका है या कि मुज़ाकरात अब भी जारी रहेंगे? देखिए, इस माहौल में जबकि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में बड़े पैमाने पे बमबारी हो रही हो और वहाँ से लोग नकल मकानी कर रहे हों और कुछ लोग हिजरत करके अफ़गानिस्तान जाने लगे हों, और इत्तलात ये हैं कि काफ़ी तादाद में इन हमलों में सिविलियन भी नुकसान वो भी इसकी जद में आ गए हैं
اور ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. تو ایسے ماحول میں بات چیت جاری رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مشکل ہے. اگرچہ میں یہ ساتھ ہی کہوں گا کہ یہ مرحلہ ختم ہو جائے گا. یہ آپریشن جو اس وقت شروع ہو چکا ہے یہ تو 2 ہفتے 3 ہفتے چلے گا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ حکومت کو دوبارہ مذاکرات کی طرف جانا ہوگا اور اس پر سنجیدگی سے اس راستے پہ چلنا ہوگا، کیونکہ دیرپا اور سسٹینیبل امن کے لیے مذاکرات کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. آپریشن آپ کو ٹیمپرری ریلیف تو دے سکتا ہے، لیکن دیرپا اور ڈیوریبل امن جو ہے وہ آپ کو نہیں دے سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دوران جتنے لوگ ہیں قبائلی علاقے کے لوگ وہ حکومت کے اداروں سے متنفر ہو جائیں گے. اچھا رستم شاہ صاحب، یہ جو دوبارہ بمباریوں تک اور آپریشن تک نوبت آ گئی، تو اس کے لیے آپ کس کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں؟ مذاکراتی عمل کے دوران طالبان سنجیدہ نہیں تھے، ان کا رویہ بے لچک تھا، یا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا، یا کہ پھر سیکیورٹی فورسز کا؟ دیکھیے، مختلف عوامل اس پہ اثر انداز ہو رہے تھے. پہلی بات یہ تھی کہ اعتماد کا فقدان تھا. دوسری بات یہ تھی کہ بہت زیادہ شکوک و شبہات تھے. طالبان آپس میں ان کی جو لڑائی تھی وہ بھی ایک وجہ بنی. حکومت جو وقت پہ کوئی کام نہ کر سکی، مثلا چند قیدیوں کو اگر رہا کر دیا جاتا جن کے خلاف حکومت کے پاس کوئی مواد، کوئی ثبوت، کوئی ایویڈنس نہیں تھا اور سال ہا سال سے وہ جیلوں میں بند تھے، اگر ان کو رہا کر دیا جاتا تو یہ پروسیس آگے چلتا. تو حکومت نے بھی وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، اور ان کی طرف سے بھی شکوک و شبہات تھے. اور ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو یہ شک تھا کہ حکومت کی شاید کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی ایگریمنٹ ہو جائے تو اس کو انفورس کرا سکے. لیکن ہم نے ان کو یہ باور کرایا تھا کہ حکومت مکمل طور پہ مخلص ہے اور جو بھی ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا اس پہ عمل درآمد ہوگا. لیکن شکوک و شبہات ان کے برقرار رہے. یہ ساری وجوہات جو ہیں یہ تعطل کا سبب بنی. رستم شاہ صاحب، یہ جو بیچ میں تقریباً 2 مہینے گزر گئے، آپ لوگوں کی جو براہ راست ملاقات ہوئی تھی طالبان کے نمائندوں سے، اس کے بعد جو فالو اپ نہیں ہو سکا، نہ ملاقات ہو سکی اور نہ جو سی بی ایمز تجویز کیے گئے تھے اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکی، تو اس کے لیے آپ کس کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں؟ دیکھیں، 2 باتیں ہوئیں. ایک تو ساؤتھ وزیرستان میں طالبان کے 2 مختلف گروہوں میں لڑائی چھڑ گئی. سیز فائر ہو گیا لیکن سیز فائر کو توڑا گیا اور اس کے بعد لڑائی دوبارہ چھڑ گئی. کچھ لڑائی جو ہے وہ سپیل اوور ہو گئی نارتھ وزیرستان میں بھی. یہ تو پہلی وجہ ہوئی. دوسری وجہ یہ ہوئی کہ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ حکومت اس دوران اگلی ملاقات سے پہلے کچھ طالبان کی جو فہرست تھی، جو نان کمبیٹنٹس کی فہرست تھی، کوئی 300 کے قریب نام تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کو حکومت رہا کر دے گی. وہ چیز نہیں ہو سکی. یہ 2 بڑی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے تعطل برقرار رہا اور جو آخر جو ہے کلمینیٹ ہو گیا اس ملٹری آپریشن پہ. اچھا، انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا غیر جنگی قیدیوں کی رہائی کا، اور شاید کمیٹی کی طرف سے ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ بھی کی گئی تھی کہ حکومت کو اس کے لیے آمادہ کیا جائے گا، 2 مہینے میں ان کے قیدی رہا نہیں کروا سکے جو نان کمبیٹنٹ تھے. اس کی کیا وجہ بنی؟ حکومت کی نااہلی تھی، کمیٹیوں نے صحیح طریقے سے پرسو نہیں کیا، یا کہ سیکیورٹی فورسز حکومت کی بات نہیں مان رہی تھی؟ دیکھیے، جیسے کمیٹی واپس آ گئی، دونوں کمیٹیوں نے حکومت کے اعلیٰ رائے کو بتا دیا کہ ہم نے یہ وعدہ کر لیا ہے ان سے کہ جو نان کمبیٹنٹس ہیں اگر پورے نہیں تو ان میں سے کچھ کو رہائی دلائی جائے گی. اور ہم نے اپنی طرف سے یہ مطالبہ کیا، یہ تجویز پیش کی کہ کم از کم 10 قیدیوں کو رہا کر دیا جائے تاکہ ان کا یقین پیدا ہو جائے اور یہ پروسیس جو ہے وہ آگے چل سکے. ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ 10 قیدیوں کو اگلی ملاقات سے پہلے رہائی مل جائے گی
بلکہ رہائی ان کی متوقع تھی، لیکن بعد میں کچھ کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ہم انتظار کرتے رہے کہ آج یا کل قیدیوں کی رہائی عمل میں لائی جائے گی اور اس کے ساتھ ہمارا دوسرا وزٹ وہاں ہو جائے گا، جس کے ہم منتظر تھے، لیکن اس کے بعد مکمل خاموشی طاری رہی اور ہمیں کچھ بتایا نہیں گیا اور بدقسمتی سے آپریشن شروع کر دیا گیا۔ اچھا رستم شاہ صاحب، آپ یہاں پہ کمیٹی میں صوبائی حکومت اور تحریک انصاف کو بھی ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک سیکٹری خیبر پختونخوا کی طرف سے 2011 جولائی 2011 میں ایک نوٹیفیکیشن ہے جس کی روح سے جو قیدی ہیں ان کو انٹرنمنٹ سینٹرز میں وقت مقرر کیا گیا تھا کہ اتنے دنوں میں ان کی اسکروٹنی ہوگی۔ ان مذاکرات دوران وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ اس معاملے کو آپ لوگوں نے پرسو کیا، یا یہ جو اتنے لوگ اتنے سالوں سے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا پتا چلا، ان کا کیا سٹیٹس ہے اور صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، اس نوٹیفیکیشن کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ بات بہت وثوق سے حکومت کے جو اعلیٰ ترین ذرائع تھے ان کے سامنے رکھ دی کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں انٹیلیجنس ادارے ہوں، آئی بی اور آئی ایس آئی بھی ہوں، محکمہ وزارت داخلہ کے لوگ ہوں اور صوبائی محکمہ داخلہ کے لوگ ہوں اور اسپیشل برانچ کے لوگ ہوں، اور وہ کمیٹی جتنے بھی نان کمبیٹنٹس ہیں ان کا جائزہ لے اور جائزہ لینے کے بعد ان کو انسٹالمنٹ میں رہا کر دے۔ اور اس سے حکومت نے اصولی طور پر اتفاق کر لیا تھا۔ اب وہ پروگریس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، وہ کمیٹی بن گئی کہ نہیں بنی، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ اچھا رستم شاہ صاحب، اب ہم میڈیا والوں کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے، اس لیے نہ وزیرستان کی طرف کسی کی توجہ ہے، نہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے۔ آپ کا کوئی رابطہ ہے یا کمیٹی کے ساتھ طالبان کی طرف سے یا مقامی لوگوں کی طرف سے کچھ رابطہ ہے؟ اب وہاں کیا صورتحال ہے آئی ڈی پیز کی، یا جو بمباری ہوئی ہے اس میں کیا واقعی ملیٹنٹ مر رہے ہیں یا کہ معصوم لوگ مر رہے ہیں؟ اور پھر یہ کہ کیا اب بھی طالبان کسی نہ کسی سطح پہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں یا کہ نہیں، وقتی طور پر انہوں نے یہ دروازہ اس کارروائی کے بعد بند کر دیا؟ دیکھیے، وقتی طور پہ تو شاید انہوں نے بند کر دیا ہے، لیکن یہ ہمیں علم ہے کہ اس پروسیس کے لیے بہت زیادہ سمپتی اور سپورٹ موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قبائلی عوام ہیں وہ امن کو ترس رہے ہیں۔ 15 لاکھ لوگ ہیں۔ ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں، میرے پاس جو قبائلی لوگ آتے رہتے ہیں میران شاہ سے بھی اور باقی ایجنسیوں سے بھی، وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کیونکہ پچھلے 3-4 دن میں وہاں سے خوست اور پکتیکا کی طرف لوگوں کی ہجرت شروع ہو گئی ہے۔ یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے۔ بنو کی طرف تو پہلے سے لوگ آ رہے ہیں۔ تو اس پروسیس کے لیے سمپتی اور سپورٹ موجود ہے تحریک طالبان کے رینکس کے اندر بھی اور عوام کے اندر بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اب انتظار کرنا ہوگا اور جتنی جلدی ہو سکے اس آپریشن کو وائنڈ اپ کرنا ہوگا اور پھر اس کو ایک نیا رخ دینا ہوگا، ایک نئی ویژن کے ساتھ، ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ اس پروسیس کو دوبارہ ہم نے یا حکومت نے سٹارٹ کرنا ہوگا۔ اچھا رستم شاہ صاحب، اب جب آپ لوگوں کی جو کمیٹی تھی یا جو کمیٹیاں تھیں دونوں، ظاہری بات ہے کہ وقتی طور پر مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے اور معاملہ جنگ اور آپریشن کی طرف چلا گیا، تو کیا اس سٹیج پہ یہ ضروری نہیں تھا کہ کمیٹیوں کی طرف سے پورے معاملے سے متعلق ایک جامع سٹیٹمنٹ قوم کے سامنے لائی جاتی تاکہ قوم آگاہ ہو جاتی کہ اگر امن نہیں آ سکا اور معاملہ آپریشن کی طرف چلا گیا تو اس میں کون کہاں کے پہ ذمہ دار تھا؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ سٹیٹمنٹ تو اس وقت ایشو ہونا تھا جب حکومت رسمی طور پہ ڈکلیئر کر دیتی یا تحریک طالبان رسمی طور پہ اعلان کر دیتے کہ پروسیس ختم ہو گیا ہے، ٹرمینیٹ ہو گیا ہے اور یہ پروسیس ناکام ہو گیا ہے۔ پھر بعد میں کمیٹیوں کا کام تھا کہ وہ اصلی حقائق قوم کے سامنے لاتے۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہتا چلوں کہ کمیٹیوں کو پارشل کامیابی ضرور حاصل ہوئی ہے، کیونکہ 1-2-2.5 مہینے ایسے گزرے جس میں کوئی واقعات نہیں ہو رہے تھے، کوئی بام بلاسٹ وغیرہ نہیں ہو رہے تھے۔ دوسری کامیابی یہ ہوئی کہ تحریک طالبان نے پہلی مرتبہ بات چیت شروع کرنے اور اس کو آگے لے جانے پہ رضامندی ظاہر کی، اور تیسری کامیابی یہ ہوئی کہ سیز فائر کچھ وقت کے لیے ہو گیا
اور سبسٹینٹیو ایشوز جو تھے وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو گئے کہ ان کی طرف سے کیا ایشوز ہیں، حکومت کی طرف سے کیا ایشوز ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ کامیابی تو ضرور ہوئی، لیکن اگر ہماری سفارشات پہ عمل ہو جاتا تو اس بات کو آگے چلنے دیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپریشن کی طرف ہم نہ بڑھتے، اتنا زیادہ نقصان نہ ہوتا اور ان لوگوں کو مین سٹریم کرنے میں کوئی فیصلے ہو جاتے، کیونکہ جب تک یہ لوگ مین سٹریم نہیں ہوں گے اور انسرجنسی بالکل ختم نہیں ہوگی اور حالات نارمل نہیں ہوں گے، حکومت کی ریٹ بحال نہیں ہوگی، اداروں کا تقدس بحال نہیں ہوگا. رستم شاہ صاحب، آپ نے یہ جن اچھے نتائج کا ذکر کیا کہ دھماکے بند ہوئے اس دوران یا ان کی طرف سے کوئی اشتعال انگیز بیانات بھی زیادہ نہیں آئے طالبان کی طرف سے، تو اس سے تو لگتا یہ نہیں ہے کہ طالبان شاید سی بی ایمز کر رہے تھے لیکن حکومتی سائیڈ سے ان کو پازیٹیو جواب نہیں ملا، اور کل تو طالبان یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے تو دیکھے حملے بھی بند کر دیے، ہم نے جنگ بندی کو بھی ایکسٹینڈ کیا، لیکن حکومت نے ہمارے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا اور جیٹ جہازوں سے بمباریاں ہونے لگے. تو اس لحاظ سے تو پھر مورلی طالبان کا پلڑا باری نظر نہیں آتا. یہ بعض حقائق طالبان کے سامنے نہیں ہیں، کیونکہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اس دوران پہلے 1.5 مہینے کے دوران وزیر اعظم نے خود 6 میٹنگز بلائیں، اور 6 میٹنگز 6 ہفتوں کے اندر بلانا یہ اس بات کا میں سمجھتا ہوں ثبوت ہے کہ وزیر اعظم مکمل طور پہ مخلص تھے اور اس پروسیس کو آگے بڑھانا چاہتے تھے. لیکن بعد میں کچھ ایسی مشکلات پیش آئیں، مثلا قیدیوں کی رہائی کی بات یا سیز فائر کی بات یا کمیٹیوں کو دوبارہ وہاں بھیجنے کی بات، اس پہ کچھ پروگریس نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے یہ پروسیس جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو گیا. ٹھیک. رستم شاہ صاحب، جب ثالث مقرر کیے جاتے ہیں تو اس کے بعد کوئی فریق جو بھی اقدام کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے ثالثوں کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. کیا حکومت نے آپریشن یا کارروائی کے آغاز سے قبل آپ لوگوں کو انفارم کیا ہے، آپ لوگوں کے اعتماد میں لیا ہے؟ دیکھیے، آپ نے جس بات کا، جس اصول کا ذکر کیا وہ قبائلی علاقوں میں اور صوبہ سرحد میں ایک مروجہ اور مسلمہ اصول ہے، لیکن ہمیں اس بارے میں نہ کوئی ہماری رائے لی گئی، نہ ہم سے مشورہ مانگا گیا، بلکہ ہم نے الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھا اور پڑھا کہ وہاں پہ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. اچھا، آپ نے عمران خان صاحب کو اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس صورتحال سے آگاہ کیا ہے کہ مذاکرات کے سلسلے میں حکومت نے یہ کچھ کیا اور اب آپ لوگوں کو انفارم کیے بغیر نارتھ وزیرستان میں کارروائی کا آغاز ہوا اور ادھر اس وقت یہ صورتحال ہے؟ اس وقت میری ملاقات کسی سے نہیں ہوئی، لیکن کچھ دنوں پہلے تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی تھی اسلام آباد میں، وہاں پہ مجھے انہوں نے دعوت دی تھی اور میں وہاں گیا اور میں نے اس وقت کی پروگریس ان کے سامنے رکھ دی تھی. لیکن اس حوالے سے صرف میں تحریک انصاف کی نہیں، جو پوری ہماری سیاسی قیادت کی جو خاموشی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ان کو ہول ہارٹیڈلی نہ سپورٹ کر رہی تھیں، وہ دبے لفظوں میں تو سپورٹ کر رہی تھیں، لیکن جو ویگرس اور کنسسٹنٹ سپورٹ تھی وہ سامنے نظر نہیں آئی. اور یہ انیشیٹو جو تھا یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا، ایک تاریخی انیشیٹو تھا، ایک نیک انیشیٹو تھا. اس کو ویسے جو ہے وہ ضائع کر دیا گیا فار دا ٹائم بینگ. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اس انیشیٹو کو دوبارہ حکومت نے کسی وقت میں 2 مہینوں کے بعد 3 مہینوں کے بعد دوبارہ اس کو ٹیک اپ کرنا ہوگا. بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے امیر اور طالبان کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی کے رکن جناب پروفیسر محمد ابراہیم صاحب. پروفیسر محمد ابراہیم صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ جو مذاکرات تھے طالبان اور حکومت کے درمیان، ہم اس پروسیس کو عملاً ختم سمجھیں یا کہ نہیں، ابھی بھی اس سے کچھ توقعات ہم وابستہ رکھیں؟ مذاکرات کا پروسیس عملاً معطل ہے. اب یہ آپ کی مرضی، چاہے اس کو معطل کہیں چاہے اس کو ختم سمجھیں.
ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے علاوہ ملک کے اندر امن کی بحالی کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ پہلے بھی ہم یہ مطالبہ کرتے رہے کہ مذاکرات کے ذریعے سے امن بحال کی جائے، اور اب بھی یہی مطالبہ کریں گے۔ اس لیے یہ مطالبہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اور باقی آپ کی مرضی جو بھی اس صورتحال کو جو بھی آپ نام دینا چاہیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 دن سے شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کارروائی جاری ہے، جیٹ طیاروں تک سے بمباری ہوئی ہے، تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ طالبان مذاکرات کے عمل کو کنٹینیو رکھیں گے، یا اب بھی آپ کی کمیٹیاں کچھ کردار ادا کر رہی ہیں، یا کہ نہیں عملاً آپ لوگوں کا رول بھی معطل ہے؟ لیکن اس وقت تو ہمارا رول معطل ہے، اور طالبان کی طرف سے بھی ان کو آمادہ کرنا اس بات پہ اب بہت مشکل ہوگا، لیکن ہم پھر بھی کہیں گے کہ حکومت اور فوج کو بھی اور طالبان کو بھی مذاکرات پہ ہی آمادہ کیا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جیٹ طیاروں کی بمباری پہلی بار نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی اور اغوائی ایجنسی میں بھی ہوتی رہی، اور جنوبی وزیرستان میں بھی اور شمالی وزیرستان میں بھی، اور یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میڈیا کو بھی ان علاقوں تک رسائی نہیں ہے۔ ISPR کی طرف سے جس طرح دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا اور دہشت گردوں کے اتنے ٹھکانے تباہ کیے، ذرا میڈیا کو یہ رسائی دی جائے تاکہ وہاں کے عوام کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جس طرح سوشل میڈیا پہ اس وقت وہ تصویریں آ رہی ہیں کہ بچے اور خواتین تک اس میں جاں بحق بھی ہوئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں، وہ بھی ذرا قوم دیکھ لے، اور پھر یہ معلوم ہو کہ فی الواقع دہشت گردوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا شمالی وزیرستان کی عام آبادی جو ہے وہ اس سے نشانہ بن رہی ہے۔ اچھا، ابھی تو ہمارے سامنے دعوے آ رہے ہیں، پہلے بھی میڈیا الاؤڈ نہیں تھا ٹرائبل ایریاز میں، اور آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ میڈیا کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ان کو آپس میں الجھا دیا گیا ہے۔ آپ کو جو اطلاعات آتی ہیں، آپ کا خود بنو سے تعلق بھی ہیں اور اس کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے بھی آپ کے ساتھ لوگوں کے رابطے رہتے ہیں، تو کیا فیڈ بیک وہاں سے آ رہا ہے؟ جو حکومتی یا سیکیورٹی فورسز کے دعوے درست ہیں، یا کہ طالبان کے دعوے درست ہیں؟ اصل میں طالبان کی بات میں نہیں کہتا، وہاں کے عوام کی بات، شمالی وزیرستان کے عوام کی بات میں کر رہا ہوں۔ وہاں عام آبادی جیٹ طیاروں کی بمباری سے متاثر ہو رہی ہے، اور لوگ نکل بھی نہیں سکتے، کرفیو بھی لگا دیا جاتا ہے، زخمی بھی سکتے ہیں، اور اس وقت بہت بری حالت میں ہے شمالی وزیرستان کے عوام، اور وہاں سے نہ IDPs کے لیے کوئی حکومت کا کوئی پروگرام ہے، اور نہ ہی زخمیوں کا اور نہ ہی لاشوں کا، اور وہاں کے عوام کی طرف سے ہمیں جو فیڈ بیک مل رہا ہے بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ پروفیسر صاحب، مذاکرات کو آپ بھی حل سمجھتے ہیں، ہم بھی حل سمجھتے ہیں، اور دونوں فریق اس پہ آمادہ بھی ہو گئے تھے، جنگ بندی بھی ہو گئی تھی، لیکن وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے وقتی طور پر، اور دوبارہ نوبت گولی اور ہیلی کاپٹر اور وہاں تک کرفیو وغیرہ تک آ گیا۔ یہ جو عمل نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکا اور دوبارہ یہاں تک نوبت آ گئی، اس کے لیے آپ کس کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں؟ حکومت کو، طالبان کو، یا کمیٹیوں کو؟ اصل بات یہ ہے کہ حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں۔ جب یہ کارروائیاں شروع ہو رہی تھیں، اس وقت حکومت جنرل پرویز مشرف کی تھی، اور وہ فوج کے سپہ سالار بھی تھے اور حکومت کے سربراہ بھی تھے، اور اس کے بعد پھر حکومت تبدیل ہو گئی، آصف علی زرداری صاحب کی حکومت آ گئی، لیکن فوج پہلے کی طرح موجود تھی۔ اب حکومت پھر تبدیل ہوئی ہے، اور حکومت میاں نواز شریف صاحب کی ہے، جبکہ فوج اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ ہماری طالبان اور سرکاری کمیٹی کی پہلی ملاقات جب 6 فروری کو ہوئی تو اس میں ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم فوج کے سربراہ اور DGI-SI سے ہماری کمیٹی ملاقات چاہے گی، اور پھر اگلی ملاقاتوں میں جب ہم یہ بات پوچھتے کہ ان کے ساتھ ہماری ملاقات کا کیا ہوا، ہمیں یہ جواب دیا جاتا تھا کہ آپ کی بات ہم نے اوپر پہنچا دی ہے۔ اور پھر ایک میٹنگ میں 14 فروری کو سرکاری کمیٹی کے فاضل نے یہ بات کہی کہ ہم نے DGI-SI سے ملاقات کی بات کی تھی اور آج تک ہماری بھی ملاقات نہیں ہو سکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں فوج
بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے، اور فوج کے جرنیل اگر جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز دنوں میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بات اب میں نہیں کہتا کہ فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہے، ایک پیج پہ نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار اور کوئی غرض نہیں ہے۔ میں تو ملک کے اندر امن چاہتا ہوں، اور اس امن کی بحالی کے لیے فوج کا آمادہ ہونا، جرنیلوں کا آمادہ ہونا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ پروفیسر صاحب، پچھلی ملاقات میں طالبان نے اپنے غیر جنگی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا، اور شاید حکومتی کمیٹی کی طرف سے کچھ لوگوں کی رہائی پہ رضامندی بھی ظاہر کی گئی تھی۔ وہ لوگ اگر رہا نہ ہو سکے، یا پچھلے 2 مہینوں میں دوبارہ میٹنگ نہ ہو سکی دونوں کمیٹیوں کی، براہ راست میٹنگ نہیں ہو سکی طالبان اور حکومتی نمائندوں کی، اس کے لیے آپ کا کیا اندازہ ہے کہ کون ذمہ دار تھا؟ اصل میں یعنی آپ مجھ سے کسی پہ ذمہ داری ڈلوانا چاہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ میں ایسا فریق بن جاؤں کہ پھر خالص بالخیر کا کردار ادا نہ کر سکوں، یہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں عرض کروں گا کہ 23 اپریل کو ہماری کمیٹی اور سرکاری کمیٹی کی آخری ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں چودھری نثار علی خان صاحب بھی موجود تھے۔ ہمیں یہ کام حوالے کیا گیا کہ ہم طالبان سے بات کر لیں اور جگہ اور وقت کا تعین کر کے سرکاری کمیٹی اور طالبان کی شورا کے ساتھ دوبارہ ملاقات کے لیے وقت انتظامات کریں۔ ہم نے رابطے کیے، اور ان رابطوں کے نتیجے میں طالبان نے ملاقات کے لیے ہمارے اظہار کیا، لیکن اس کے لیے انتظامات اور بالخصوص سیکیورٹی کے انتظامات کے لیے جب ہم نے سرکاری کمیٹی سے اور وزارت داخلہ سے رابطے کی کوشش کی تو ہمیں سرد مہری کا سامنا کرنا پڑا، اور ہمیں بہت مایوسی ہوئی۔ وزیر اعظم صاحب نے لندن سے یہ بیان دیا تھا کہ کچھ ہاتھ ہیں جو مذاکرات کے عمل کو سبوتاش کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے۔ اور اس کے بعد پھر کراچی میں وزیر اعظم صاحب نے وزیر داخلہ کو دوبارہ یہ ٹاسک سپرد کیا کہ فوری طور پہ مذاکرات کا عمل شروع کریں، اور وزیر داخلہ نے اخبار میں بیان بھی دیا، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے براہ راست کوئی رابطے اگر طالبان کے ساتھ ہوئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن رابطے تو اس لیے نہیں ہوئیں گے کہ وہاں تو انہوں نے کارروائی شروع کر دی، اور ہماری کمیٹی کے ساتھ مولانا سمیع الحق کے ساتھ، میرے ساتھ یا مولانا یوسف شاہ کے ساتھ نہ وزیر داخلہ نے رابطہ کیا ہے اور نہ سرکاری کمیٹی نے آج تک کوئی رابطہ کیا ہے۔ اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ملاقات کے لیے انتظامات اور بالخصوص سیکیورٹی کی کیفیت پہ بات ہو اور فوری طور پہ ملاقات ہو، لیکن ہمیں مایوسی ہوئی اور ہمیں حکومتی کی کمیٹی کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے سرد مہری کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا، حکومت کا اور سیکیورٹی فورسز کا ایک یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ جو کچھ وہ کرتی ہے ایکشن وغیرہ، تو یہ اصل میں ریٹیلیشن ہوتا ہے، اور چونکہ طالبان کارروائیاں کرتے ہیں، اس سے پہلے فوجیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، ایف سی کے لوگوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، تو وہ ریٹیلیشن پہ مجبور ہوتے ہیں۔ فورسز کے اس موقف کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اس صورت میں پھر طالبان ذمہ دار نہیں قرار پاتے کہ ایک طرف جنگ بندی بھی ہے، دوسری طرف وہ کارروائیاں بھی کرتے ہیں؟ اب آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ ایک بس پہ ایک جگہ حملہ ہوا ہے، طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، اور پورے شمالی وزیرستان کو اس کے ریٹیلیشن کا ہدف بنا دیا گیا ہے۔ آپ ہی فیصلہ کیجئے کیا یہ ریٹیلیشن نسبت اور تناسب درست ہے؟ اور حکومت تو لوگوں کا ماں باپ ہے، اور فوج کے کام تو یہ ہے کہ وہ بیرونی حملہ آور سے بھی اپنے عوام کا دفاع کریں، اور اگر یہ صورتحال ہو جائے کہ اپنے جیٹ بمبار طیارے اپنے عوام پہ استعمال ہوں اور اپنی ہی فوج لوگوں پہ ہفتوں تک کرفیو لگائے رکھے اور لوگوں کو خورد و نوش کا سامان بھی نہ ملے، تو یہ کیسا ریٹیلیشن ہے؟ بہت شکریہ پروفیسر محمد ابراہیم صاحب۔ ناظرین، آپ نے آج کے جرگے میں ہونے والی گفتگو سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کا عملاً ناکامی سے دوچار ہو گیا ہے۔ مولانا سمیع الحق صاحب، جو کہ دن رات میڈیا پر اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے تھے، پس منظر میں چلے گئے ہیں۔ اس پروگرام کے لیے ہم نے ان کے معاون خصوصی اور طالبان کمیٹی کے رکن مولانا یوسف شاہ کو مدعو کیا
لیکن اپنی مصروفیات کا کہہ کر وہ شرکت سے گریز آتے۔ حکومتی ترجمان بھی مذاکرات کے حوالے سے خاموش ہیں۔ شمالی وزیرستان میں گزشتہ 3 دنوں سے بمباری ہو رہی ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے حکمران اور مذاکرات کے سب سے بڑے حامی جناب عمران خان پراسرار طور پر خاموش ہیں۔ عمران خان صاحب کو شمالی وزیرستان کے قبائلیوں کے مسمار ہوتے ہوئے گھر نظر آ رہے ہیں، نہ وہاں سے مختلف علاقوں میں آنے والے فوجی جوانوں کی لاشیں اور نہ ہجرت پر مجبور ہونے والی وزیرستان کی سینکڑوں مائیں، بہنیں اور بیٹیاں۔ وزیرستان میں جاری کارروائی کا پوری دنیا کی میڈیا میں چرچا ہے، لیکن پاکستانی میڈیا اس کے ذکر سے خالی ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے، پاکستانی میڈیا کو اپنی پڑی ہوئی ہے اور حقیقی و جعلی میڈیا میں تقسیم ہو کر آپس میں دست و گریبان ہیں۔ ہم میڈیا والوں کے ساتھ یہ ہونا ہی تھا، کیونکہ ہم تجاوز کر رہے تھے، اور تجاوز کا یہی انجام ہوتا ہے جو اس وقت پاکستانی میڈیا کا ہو رہا ہے۔ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا تھا، بدقسمتی سے وہ میڈیا میں بھی ہونے لگا، اور نتیجتاً جو پاکستان کا حال ہوا وہ میڈیا کا بھی ہونے لگا۔ پاکستان میں سیاسی اور مذہبی لیڈر عوام کی رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ ان کے جذبات سے کھیلتا ہے، اور میڈیا نے بھی اسی پاپولرزم کو اپنا مذہب بنا لیا۔ عوام نے جس چیز کو دیکھنا چاہا، میڈیا وہ دکھانے لگا۔ پاکستان میں جس کا کام اسی کو ساجے کے برعکس جرنیل، جج اور مولوی سیاستدان بن گیا، جبکہ دفاع کی ڈیوٹی بعض مذہبی سیاسی جماعتوں نے سنبھال لی۔ میڈیا میں بھی ایڈیٹر کا کام مالکان کرنے لگے۔ بعض ایسے مالکان جنہوں نے ٹی وی یا اخبار کا مالک بننے سے قبل اخبار کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، ان ایڈیٹروں کو ڈکٹیٹ کرنے لگے جنہوں نے اس پیشے میں اپنے بال سفید کیے تھے۔ اسی طرح پروڈیوسر اینکر کا ماتحت بن گیا، اور ایکٹر یا سنگر مذہبی پروگراموں کی میزبانی کرنے لگ گئے۔ پاکستان کو تباہی کے دہانے فتووں کے کلچر نے پہنچا دیا ہے، اور میڈیا والے بھی خبر دینے اور تجزیہ کرنے پر اکتفا کرنے کی بجائے مفتی بن گئے، ایک دوسرے کو ایجنٹ اور غدار کے خطابات سے نوازتے رہے، اور بعض تو سیاست ہی نہیں مذہب کو بھی ڈکٹیٹ کرنے لگ گئے۔ جس طرح پاکستان کے لیے قربانیاں کچھ اور لوگوں نے دی تھی، لیکن اس کے مامے اور چاچے کچھ اور لوگ بن گئے، اسی طرح میڈیا کی آزادی کے لیے بھی قربانیاں پرنٹ میڈیا سے وابستہ یا پھر ہمارے سینئرز نے دی تھی، لیکن اس کا کریڈٹ چھتریوں سے اترنے والے ہم جیسے اینکرز اور کالم نگار لینے لگ گئے۔ اصل قربانی کراچی، بلوچستان، فاٹا، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب یا پھر ایون اسلام آباد وغیرہ میں کام کرنے والا وہ رپورٹر دے رہا ہے جس کو نہ مناسب تنخواہ ملتی ہے اور نہ دیگر سہولیات اسے میسر ہیں، لیکن میڈیا کا چہرہ چند اینکرز بن گئے۔ جس طرح سیاست میں شیریں مزاری جیسے گھس بیٹیوں کا غلبہ ہے، اسی طرح میڈیا میں بھی اسی طبقے نے قبضہ کر لیا۔ چند کے سوا باقی سب مالکان وہی زر اور ضمیر کی خرید و فروخت کرنے والے ہیں، جو اپنے کاروباری دھندوں کے تحفظ کے لیے میڈیا میں گھس آئے ہیں۔ اینکرز کی اکثریت بھی وہی ہے جن کا ماضی میں صحافت سے کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن وہ حادثاتی طور پر یا پھر کسی کی شہ پر یہاں قابض ہو گیا، اور ایسا قابض ہو گیا کہ جینون اور حقیقی صحافیوں کو کمتر سمجھنے لگے۔ پاکستان میں ذاتی اور گروہی مفادات کے لیے سیاست اور مذہب کو گڑبڑ کر دیا گیا، اور میڈیا میں بھی نیوز اور تفریح کا فرق مٹنے لگا۔ جس طرح سیاست میں بظاہر لیڈر نظر آنے والا وقت آنے پر اندر سے کسی اور کا مہرہ نکل آتا ہے، اسی طرح میڈیا میں بھی مہروں کی بہتات ہونے لگی۔ مذکورہ عوامل نے پاکستان کو دولخت کر دیا، اور آج میڈیا بھی دولخت ہونے لگا ہے۔ یہ آنے والا مورخ ہی بتائے گا کہ میڈیا کی تقسیم میں مکتی باہنی کا کردار کس نے ادا کیا اور ہندوستان کی ڈیوٹی کس نے سنبھال رکھی تھی۔ البدر اور الشمس کون تھے، اور شیخ مجیب کا کردار کس کے سپرد تھا۔ لیکن بدقسمتی سے جس طرح پاکستان کے کرتا درتاؤں نے تقسیم ہند سے کوئی سبق نہیں لی،
اسی طرح میڈیا کے کرتا دھرتا بھی موجودہ بحران سے سبق لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ چنانچہ مجھے ڈر ہے کہ جس طرح آج پاکستانی پاسپورٹ دنیا میں نفرت کا نشان بنتا جا رہا ہے، اسی طرح پاکستان میں میڈیا کا کارڈ نفرت کا نشان نہ بن جائے۔ ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتے ہیں، سب پاکستانی بھی خراب نہیں، سب سیاستدان بھی برے نہیں، مذہبی طبقے میں بھی بعض صاحب عظیمت عالم اور دائی موجود ہیں۔ جرنیلوں کو تو خیر ہم برا کہہ نہیں سکتے، لیکن اچھے برے ان کے ہاں بھی موجود ہیں، اور یہ حقیقت سے مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل جیسے بعض جرنیلوں نے ہی آگاہ کیا ہے۔ اسی طرح میڈیا والے بھی سب برے نہیں، ایڈیٹروں، رپورٹروں اور کالم نگاروں میں تو کیا، اینکرز میں بھی سب میری طرح نالائق اور گناہگار نہیں، بلکہ یہاں پہ بھی بعض پروفیشنل اور صاحب کردار لوگ موجود ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجموعی طور پر ہم میڈیا والے حدوں کو پار کر گئے تھے۔ ہم صحافی نہیں رہے، جج، سیاستدان اور مفتی مختلف جماعتوں یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان بن گئے تھے۔ تکبر ہماری شناخت بن گئی تھی، اور تکبر کا وہی انجام ہوتا ہے جو اس وقت میڈیا کا ہو گیا۔ میڈیا کے ایک حصے کو گولی، دونس اور پروپیگنڈے سے خاموش کر دیا گیا، اور دوسرے حصے کو اس کے خلاف میدان میں نکال دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس قدر بے وقت ہو گیا کہ وہ مستقبل میں زندہ رہے بھی تو میڈیا کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن حتمی نتیجے کے طور پر انشاءاللہ کوئی نہ کوئی مثبت نتیجہ اس شر سے ضرور نکلے گا۔ ہم تجاوز کر رہے تھے تو ہمارا انجام اچھا نہیں ہوا، یہ قانون فطرت ہے۔ اب جینون میڈیا کے خلاف بعض لوگ غرور میں مبتلا ہو کر تجاوز سے کام لے رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اسی قانون فطرت کے تحت یہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہوا۔ ابھی بھی یہ ایک مثبت پہلو سامنے آ گیا ہے کہ میڈیا کے اندر خود احتسابی کا عمل شروع ہو گیا ہے، کھرے اور کوٹے کی تقسیم واضح ہو رہی ہے، بہت سارے چہروں سے نقاب اتر گیا ہے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ کون اصل صحافی اور صرف اپنے اخبار یا ٹی وی کا ملازم ہے، اور کس کی ڈوریں کہیں اور کی۔ اسی طرح سیاست میں بھی حقیقی سیاسی جماعتوں اور مہروں کی تقسیم واضح ہو گئی۔ اب صحافتی تنظیموں، اے پی این ایس، سی پی این ای اور پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس شر سے خیر کو نکالنے کی کوشش کرے، اپنی صفوں سے کالی بیڑوں کو نکال دیں، یا کم از کم کالی بیڑے اور حقیقی صحافی کی تفریح مزید واضح کر دیں، اور اپنے لیے ضابطہ اخلاق وضع کر دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔